अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बड़े सगीर पर जंग के साए हर कुछ साल बाद मंडलाना शुरू हो जाते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे कितनी सीरियस है कन्फ्रंटेशन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान। उसके बाद पाक भारत तनाव में किसका कितना नुकसान होता चला आया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर भी गुफ्तगू होगी। आखिर में आबी जारियत का जवाब पाकिस्तान किन किन फोरम्स पर जा सकता है और किस किस इशू के ऊपर भारत को इस बैकफुट पे जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। पहलगाम का वाकया होता है, पाक भारत जंग का खदशा दोबारा पैदा हो जाता है। 2019 में पुलवामा के बाद भी यही मूड था, यही टोन था और 1.5 बिलियन लोग जो इस खित्ते में रहते हैं उनका फ्यूचर इट्स हैंगिंग बाय द थ्रेड। और 75 साल बाद भी गैर यकीनी की सूरत हाल हो जाती है हर 5 साल बाद। भारत ने सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर खत्म करने का ऐलान किया तो फिर पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया और पाकिस्तान की तरफ से लिए गए इकदाम कुछ यूं हैं। वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। आज जो भारतीय सिटीजन्स हैं वो वापस इंडिया उनको भेजा गया है। कोई 225 के करीब वो लोग हैं। इजाजतनामा रखने वाले अफराद को 30 अप्रैल तक वापस जाने की मोहलत दी गई है। अलबत्ता सिख यात्रियों को इस्तिस्ना दिया गया है। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय बहरी फिजाई दिफाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद तमाम भारतीय या भारतीय कंपनियों की परवाजों के लिए बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है, चाहे वो तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो। और पाकिस्तान शिमला मुआहदे की मुअत्तली पर भी गौर कर रहा है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। आज सेनेट के अंदर हमने देखा कि बड़ी जो पूरी फिजा थी उसमें यकजहती थी। बहुत कम पाकिस्तान के अंदर ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कंसेंसस हो। आज का जो सेनेट का सेशन था वहां पे हमें देखने को मिला तमाम पार्टीज, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, एक करारदाद पेश की गई। उस पर सबने एक तरफा तौर पे वोट भी दिया और वहां पे इकट्ठे होने का सबूत भी दिया। जरा देखिए। The Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance, in blatant violation of the treaty which clearly amounts to an act of war. रेजोल्यूशन हमने पास किया, ये तो हमारा फर्ज भी था। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। बगैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर, जहां अपनी इनकी सिक्योरिटी लैप्स हुई है। खाली पाकिस्तान के अंदर ये सवालात नहीं उठाए जा रहे सिक्योरिटी लैब्स के, भारत के अंदर से भी तनकीदी आवाजें उठ रही हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहलगाम हमले को सोशल मीडिया के जरिए इंतशार, बदएतमादी और तकसीम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। असदुल्ला अवैसी जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्द पहलगाम तक पहुंच सकते हैं तो वो श्रीनगर जैसे बड़े शहरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। जनरल वीपी मलिक जो कि साबिक आर्मी चीफ है, वो कहते हैं कि पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस एजेंसियों की वो वाज़ेह नाकामी समझते हैं। मरकंडे काटजू साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो कहते हैं कि पाक भारत जंग से भारतीय मईशत मुतासर होगी। भारतीय जनरल जंग के लिए बकवास कर रहे हैं। हिज वर्ड्स नॉट माइन। प्रवीण स्वानी जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, वो कहते हैं मसला यह है कि मोदी को अपनी और दुश्मन की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। पाक भारत की अगली जंग में इंडियन आर्मी खतरे में होगी। प्रोग्राम के पहले से में हमारे पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि इस पर सियासी बयानात और वो पोजीशंस तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कानूनी तौर पे टेक्निकली और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में हम कहां खड़े हैं, इस पे बात करेंगे। अमर बिलाल सूफी साहब माहिर हैं बैन अल-अक़वामी कवानीन के, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शमशाद अहमद खान साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, बहुत शुक्रिया सर, लाहौर से हमारे बराह रास्त है। कामरान यूसुफ साहब माहिर है बैन अल-अक़वामी अमूर के। इस वक्त क्या बैकडोर पे कुछ कोशिशें हो रही हैं? आज इसहाक डार साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की। क्विकली अगर हम सुनवा सके, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आज जो सऊदी वजीर खारजा, उनकी टेलीफोन कॉल 7:30 बजे के करीब। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन उन्होंने क्या इंडिकेट किया, जरा सुनिए। डिप्लोमेटिक मूवमेंट जो है वो जारी है। आज मुझे मैसेज मिला है कि सऊदीया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही होगी आइटम जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त दुनिया में, तो उनसे 7:30 का टाइम तय हुआ है।
بہت شکریہ صوفی صاحب جوائن کرنے کے لیے. میرا خیال سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ جو سب سے بڑا یہاں پر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پانی بھارت بند کر دے گا. لیگلی ہم کہاں کھڑے ہیں اس ایشو کے اوپر, یا یک طرفہ طور پہ بھارت کیا یہ اس معاہدے سے نکل سکتا ہے؟ جی میرا نہیں خیال بھارت یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے نکل سکتا ہے. یہ بھارت کا موقف ضرور ہے لیکن معاہدے میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے, کوئی پروویژن نہیں ہے, کوئی آرٹیکل نہیں ہے جو دونوں پارٹیز نے آپس میں ایگری کیا ہو بیک ان 60s. تو اس کی ایبسنس میں یہ ایک موقف ہے, ایک سیاسی موقف ہے, لیکن لیگلی اسپیکنگ ٹریٹی انٹیکٹ تصور کی جائے گی اور اس کے بارے میں یہی ویو ہوگا کہ یہ انٹیکٹ ہے اور اس کی وائلیشن کرنے کی اٹیمپٹ ہے جو بھارت کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر رہا ہے چونکہ وہ بہت سخت زبان استعمال کی ہے بھارت نے, تو اس کو آپ جارحیت بھی کہہ سکتے ہیں یا ایگریشن بھی کہہ سکتے ہیں, اور اسٹیٹ آف وار کی طرف وہ پاکستان کو پش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک ہمارے انٹرنیشنل لا کے ایک اور پروفیسر ہیں مشتاق صاحب, ان کا ایک آرٹیکل ہے, ان کے نزدیک تو یہ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے جو موقف بھارت نے لیا ہے. تو اس کے جواب میں جو پاکستان کی کارروائی ہے, پاکستان نے پروپورشنیٹ رسپانس دیا ہے, یعنی وہ رسپانس جو بین الاقوامی قانون کے نیچے کاؤنٹر میجرز پاکستان کو الاؤ کیے جاتے ہیں وہ کاؤنٹر میجرز لیے گئے جس کا لسٹ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی. لیکن اس کے باوجود پاکستان کو یہ موقف جو ہے یہ جوڈیشل فورمز بھی ایکسپلور کرنا ہے, کہاں لے کے جانے, کون سے اگین وہ مختلف آپشنز ہوں گی کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ذرا اور تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فورم میں جائیں گے, بھارت تو اس فورم کو جوائن کرنے کے چانسز نہیں ہیں, تو اب آپ اسپیسیفک ریلیف مانگ رہے ہیں فورم سے, وہ اگر اسپیسیفک ریلیف اس کا آرڈر کرتا بھی ہے کوئی بھی فورم فار دیٹ میٹر, اور بھارت کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, تو پھر اگین وہ ساری کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ کس طرف کو جائے گی؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جا سکتا ہے. کورٹ آف جسٹس جو اسی طرح ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم اس کا, یہ سب چیزیں زیر غور ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو وینیو ہے وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل, یو این سیکرٹری جنرل کا آفس اور اسی طرح یو این کی جو جنرل اسمبلی ہے, ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ کہیں بھی صورتحال ایسی ہو جو انڈینجر نظر آ رہی ہو سیکورٹی کو, ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی, تو اس صورت میں وہ اختیار لے سکتے ہیں. اب یہ جو ریجن ہے اس میں اگر آپ دونوں سٹیٹمنٹ سامنے رکھ لیں انڈیا کی اور پاکستان کی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا کلیئر سٹینڈ آف ہے اور ایک تھریٹ آف یوز آف فورس نظر آ رہا ہے. اس کی روشنی میں سیکورٹی کاؤنسل has a duty under its own charter to take cognizance of this matter. آفس آف دا سیکرٹری جنرل جو ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے آرٹیکل 99 آف دا یو این چارٹر کے نیچے, جب وہ سچویشن دیکھیں کہ دو ممالک نیوکلیر پاور اسٹیٹس آپس میں اسٹینڈ آف اور ایک طرف جو ہے وہ آبی جارحیت کا ارادہ بلکہ کیا بھرپور طریقے سے ایکسیکیوٹ ہوا چاہتا ہے, تو وہ فوراً جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں اور اس معاملے کو سیکورٹی کاؤنسل میں لے جا کر, کیونکہ اس میں ٹیررزم کو بھی انڈیا شامل کر رہا ہے, تو اس ایشو کو بھی وہاں دیٹ از اے موسٹ اپروپریٹ فورم, بیکاز وہاں ایک فورم میں سیکورٹی کاؤنسل کا لا 1373 کے نیچے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا مینڈیٹ بھی سیکورٹی کاؤنسل کے پاس ہے. اس میں ورلڈ بینک گارنٹر ہے اس معاہدے کا, ان کا رول لمیٹڈ ہے. گارنٹر وہ ضرور تھا لیکن ٹیکسٹ آف دا ٹریٹی میں ہم ان کے پاس انفارملی ضرور جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ P5 ممالک میں بھی جانا چاہیے, پرماننٹ 5 ملک ہیں. انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین کبھی کوئی ٹینشن ہوگی اور ان کے ڈسپیوٹس ہوں گے, ہم ریزالو کروانے میں اس میں تعاون کریں گے. یہ انڈرٹیکنگ 1998 میں ڈاکیومنٹڈ ہے سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے, تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی رول ہے, کیونکہ یہ اسٹینڈ آف جو ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے درست آبویسلی نہیں ہے, لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسے ایکسیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک باضابطہ پلان آپ کو نظر آتا ہے. 8-9 سال پہلے ایبروگیشن کا نعرہ لگا کہ اس کو ایبروگیٹ کیا جائے, اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو ری اوپن کیا جائے نیگوسیشنز کے لیے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ابینس میں کر دیا, ہیلڈ ان ابینس. تو یہ ساری جو ایک رویہ آپ کو 8-9 سال کی ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے, اس کی میری رائے میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے چونکہ 5 اگست 2019 کو گلگت بلتستان کا ٹائٹل کلیم کر لیا جو پریزیڈینشیل آرڈر ہے, اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ان کا کنفرم ہو جائے. یہ ٹریٹی کی کنٹینیویشن obstruct کر رہی ہے اس ٹائٹل کو. صحیح. شمشاد صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں, ساتھ ساتھ میرے پاس ایک تراشا پڑا ہے اخبار کا 2000 کا, جس میں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں مور اور لیس اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہوا تھا. 35 سکھ تھے جنہیں قتل کیا گیا تھا, اور اس وقت جو اس کی سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن بھارت کے دورے کے اوپر آئے تھے, اور اس وقت بھی کہا گیا جی کہ ان کے مذہب پوچھ کے ان کو مارا گیا. تو اس کی بڑی سملیرٹی ہے اس واقعے کے ساتھ, اور میرے پاس جو خبر ہے اس میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس وقت اگر جو پریس کانفرنس وہ کی تھی وہ آپ نے کی تھی
اس حوالے سے یو ور دیئر، آپ بڑے قریبی سے آپ ان تمام معاملات کو دیکھ چکے ہیں. سو ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال، کیا کیا جانا چاہیے ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اسپیسیفکلی اگر میں پوچھوں؟ دیکھیں، انڈیا پاکستان ریلیشنز جو ہیں یہ ہمیشہ سے ایک ٹربل ریلیشن شپ رہا ہے، اور اس کی بڑی یہ پرانی روایت ہے. انڈیا نے جب بھی ہمیں کمزوری کے موڈ میں دیکھا، کمزوری کی فیز سے گزرتے دیکھا، تو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی. یہ جو مارچ کی بات کر رہے ہیں، مارچ 2000 کی، اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن نے سب کانٹیننٹ میں آنا تھا، اور انڈیا کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان نہ جائے، لیکن ہم نے کلنٹن کو پرسویٹ کر لیا تھا. لیکن اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے انڈیا نے چٹی سنگھ پورا کا جو آپریشن تھا، فالس فلیگ جو کچھ بھی تھا، سکھوں کا کوئی ولیج تھا جہاں 35-36 بندے مار دیے گئے تھے. تو اس کے بعد پھر سچویشن ظاہر ہے کہ خراب ہوئی، مگر کلنٹن نے انڈیا کو موقع نہیں دیا اور کلنٹن پاکستان آیا. یہ اور بات ہے کہ انڈیا میں وہ 6 دن اس نے گزارے اور ہمارے ہاں 6 گھنٹے گزارے. تو لیکن یہ حالات خراب ہوتے گئے اس واقعے کے بعد. پھر کیونکہ 9/11 آ گیا جلدی، 2000 کے بعد، اس سال کے بعد 9/11 آ گیا، اور اس میں انڈیا نے جب دیکھا کہ ساری دنیا فوکسڈ ہے آن امریکن ملٹری کیمپین ان افغانستان، تو اس نے سوچا، واجپئی تھا اس وقت پرائم منسٹر، کہ بیسٹ موقع ہے پاکستان کو سائڈ لائن کرنا اور کشمیر کو بجائے ایک حق خود ارادیت کے ایشو کے، اس کو ایک ایشو آف ٹیررزم بنانے کے لیے. تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، کشمیر اسٹیٹ اسمبلی پہ اٹیک کروایا، اور اکتوبر 1 2001 کو، اور پھر 2 مہینے بعد یعنی دسمبر 2001 میں دلی میں اپنی پارلیمنٹ پہ اٹیک کروایا. اور یہ دونوں واقعات کرنے کے بعد پاکستان کو بلیم کیا کہ پاکستان نے یہ پرپیٹریٹ کیا ہے، اور ساری پھر فوج ہمارے آئی بال ٹو آئی بال آگے. لیکن شمشاد صاحب، اس وقت جو یہ واقعے کے بعد کیا 2-3 ایسے امپورٹنٹ امیڈیٹ میئرز ہیں جو لینے چاہیے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ؟ دیکھیں، سب سے میں بتاؤں نا، ابھی بلال صوفی بات کر رہے تھے، میں یونائٹڈ نیشنز یا یہ قوانین کا جو فریم ورک ہے نا دنیا کا، وہ بے معنی ہو چکا ہے. آپ نے جو کچھ فلسطین میں ہوتے دیکھ لیا، وہاں نہ سلامتی کونسل کی کوئی چل رہی ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی رول ہے، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہے. یہ جو ادارے ہیں دنیا کے، وہ اسی طرح بے معنی ہو چکے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے اپنے ملک میں ہو چکے ہیں. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان بین الاقوامی اداروں پر مچ توجہ رکھیں. صرف اور صرف جو رول پلے کرے گا وہ سوائے امریکہ اور امریکہ کے ساتھ بڑی طاقتیں چائنا، رشیا اور G8 کے ممالک ہیں، وہی صرف اس سچویشن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیں گے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے یہی ہوا تھا، جب انڈیا نے ساری فوج ہمارے بارڈر پہ لا کر کھڑی کر دی تھی، تو پھر امریکہ نے سیز فائر کروایا 2003 میں، اور اس کے بعد پھر انڈیا پاکستان ڈائیلاگ شروع کروایا 2004 میں، جنوری 2004 میں، اور 6 جنوری 2004 کو مشرف اور واجپئی نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ چونکہ وہ ہم کمزوری کی پوزیشن سے وہ کر رہے تھے، تو وہ ایک ایفیڈیوٹ تھا بنیادی طور پر، اور شمشاد سے پھر پولیٹیسائز بھی ہو گیا یہ معاملہ بہت زیادہ. مجھے تھوڑا سا آگے کامران آپ کی طرف آنا ہے، کیونکہ ابھی یہ جو ثالثی کی بات کر رہے ہیں شمشاد صاحب، یہ بات درست ہے. 2019 میں بھی عالمی قوتوں کی ثالثی کے بعد ہی معاملات جو ہے. یہ کہہ رہا ہوں ماریا سر، ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. میں کامران کی طرف یہ گفتگو لے جاؤں. کامران، اس وقت آج ڈار صاحب نے صبح سینٹ کے اندر جو بھی بات کی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ کے ٹیلی فون کال، تو بیک ڈراپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سفارتی ہلچل ہوئی، کوئی بریفنگز تو دی گئی ہیں. بھارت بھی بریفنگز دے رہا ہے وہاں پہ اپنے سارے ڈپلومیٹک انوائس کو، پاکستان بھی دے رہا ہے اس وقت ایز بی اسپیک، آج اور کل دی ہیں. دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی، جیسے شمشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہسٹری ہمیشہ رہی ہے، بہت نیوکلیر پاورز ہیں، اور ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان اگر کچھ چھوٹا کانفلکٹ بھی ہوتا ہے تو خدا نخواستہ کسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے وہ نیوکلیر کانفلکٹ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس سے نہ صرف پاکستان، انڈیا
بلکہ پوری ریجن اور پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو یہ ایک ٹریگر ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ انٹروین کرتی ہیں. لیکن اس دفعہ ابھی تک مجھے جو لگ رہا ہے ایون جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کوئی کلیئر پوزیشن اس طریقے سے لی نہیں ہے. ادروائز ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک امریکہ انوالو ہو چکا ہوتا. آئی ایم شیور کہ بیہائنڈ دا سین وہ کر تو رہے ہوں گے, لیکن اس کیس کے اندر آئی تھنک جو اب سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے بات کی, تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کے جو عرب ہمارے ممالک ہیں, بھارت کے ساتھ بھی اب ان کے اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کی ایک لانگ ٹرم ایک پارٹنرشپ رہی ہے, تو اس کیس کے اندر ایٹ ٹائمز ہوتا بھی ہے کہ سعودیز آن بہاف آف ویسٹ یا امریکہ کے وہ رول پلے کرتے ہیں. تو شاید خود اسحاق ڈار صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ اگر وہ کال کر ہی رہے ہیں تو ممکنہ طور پر وہ انڈیا پاکستان کے ہی تناظر میں ہوگی. اب اس وقت جو سب سے اہم آئی تھنک جو کنسرن جو سوال ہے, ایک تو ڈپلومیٹک سٹیپس بھارت نے جو بھی لیے, پاکستان نے اس کا جواب دیا. جو انڈیکیشنز بھارت کی طرف سے آ رہی ہیں کہ شاید یہ آغاز ہے اور آگے کوئی نہ کوئی اس طرح کی شرارت, کوئی مس ایڈونچر, کسی طرح کا کائنیٹک آپریشن وہ پاکستان کے خلاف ضرور کرنے کی کوشش کریں گے. 2019 میں بھی انہوں نے کیا تھا, لیکن پاکستان نے وہ ایک نیو نارمل سیٹ نہیں ہونے دیا. اگلے ہی دن پاکستان نے جواب دے کے حساب برابر کر دیا. تو خدشہ اس وقت یہ ہے کہ کیا اس دفعہ کوئی اگر وہ اس طرح کا کوئی آپریشن کرتے ہیں, کیا اس کی نوعیت ہوگی, اور اگر اس کی جو بھی نوعیت ہوگی پاکستان ہر صورت میں جواب دے گا, دینا اور پڑے اس گا. صورت میں پھر کیا ہوگا, پھر چیزیں ہاتھ سے نکلیں گے. کامل ایک اور بات جو اس دفعہ خاص طور پہ میں کچھ ٹیلی ویژن چینلز بھارت کے مانیٹر کر رہی ہوں, میں کچھ بھارتی صحافیوں کی ٹویٹس بھی دیکھ رہی ہوں, وہ ان کو تعجب ہے کہ اس مرتبہ ان کو سفارتی طور پہ یا انٹرنیشنل میڈیا میں وہ سپورٹ نہیں ملی ہے بھارت کو. خاص طور پہ برکھا دت بڑی ناراض تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ نہ ٹی وی پہ ذکر ہو رہا ہے نہ اخباروں میں لکھا جا رہا ہے. یہ مختلف ہے اس مرتبہ. بھارت شاید جس طرح کی سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہیں نظر آئی سامنے. آئی تھنک میں نے بھی جو انٹرنیشنل میڈیا کو جو کیا ہے اس میں وہ بڑا کیئرفلی ورڈز کا استعمال کر رہے تھے. کہیں انہوں نے ٹیررسٹ کا ورڈ نہیں یوز کیا, کچھ نے تو گن مین اور یہاں تک ورڈز استعمال کیے, اور آؤٹ رائٹلی پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے الزام نہیں لگایا. جہاں پر انڈیا نے الزام لگایا تو ساتھ انہوں نے یہی کہا کہ انڈیا نے اس کے حوالے سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس طریقے سے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی بھارت کا جو نیریٹو ہے اس طریقے سے اس کو سپورٹ ملتی نظر نہیں آ رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوا, اگر تو کچھ وہ ٹائم دیتے, کچھ ثبوت سامنے آتے یا جو بھی ایک کچھ چیزیں لاتے تو شاید ایک ہو سکتا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ظاہر ہے کہ وہ بھی تو ایک آبجیکٹولی کہیں نہ کہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی واقعہ ہو ہی رہا تھا تو انڈین کے میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا. ایبسولوٹلی انہوں نے مبینہ بھی نہیں لگایا, وہ کہہ دیا یہ تو پاکستان نے کروایا ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ نہ کچھ تو آبجیکٹیوٹی نظر آتی ہے. تو جو برکھا دت تھوڑا سا وہ غصہ کر رہی ہیں تو شاید ان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ اگر آپ بغیر ثبوتوں کے الزام لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. صوفی صاحب, پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم شملہ معاہدے کو دوبارہ سے اس پہ غور کریں گے. یہ کس طرح ہوگا, کیا کیونکہ لائن آف کنٹرول کو اس طرح ہم نے اس میں مانا ہوا ہے. جی, وی ہیو ٹو بی, ہاں ہمیں تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی ہے بیفور وی ٹیک دیٹ ڈیسیژن. اس کے اپنے ریپرکشنز لیگل اور پریکٹیکل دونوں ہیں, اور وہ ہمیں اسیس کرنے ہیں. ہمارا جو موقف ہے کہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے ایز پر دا UN ریزولوشنز, وہ ہمارا موقف تو ہم اس کو ساتھ لے کے مسلسل چل رہے ہیں. ہم ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں بائیلیٹرلی بھی اس ایشو کو ایڈریس کریں. انڈیا نے وائلیٹ شملہ ایگریمنٹ کو کئی مرتبہ کیا, خاص طور پہ 5 اگست 2019 کا جو پریزیڈینشیل آرڈر ہے وہ ان وائلیشن ہے. لیکن سرے دست میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیررزم کے واقعے کو ایک طرف رکھیں. ٹیررزم کے واقعات پہلے بھی ہوئے, اس کے رسپانس میں رسپانسز اور ہوتے ہیں. کبھی بھی باؤنڈری کی ٹریٹی اور وہ ٹریٹی جو پانی اپر اور لوور رائپیرین کے پانی کو ریگولیٹ کرتی ہے, ان کی سینکٹیٹی بہت ہائی ہوتی ہے انٹرنیشنل لا میں. ان کو کبھی بھی چھیڑا نہیں جاتا, اور بہت کم شاذ و نادر آپ ان کو چھیڑتے ہیں. ان کی سینکٹیٹی ہوتی ہے بیکاز اس کے ساتھ رائٹ ٹو لائف اور رائٹ. تو وہ سب چیزیں جو ہیں اس وجہ سے دنیا کا ریئیکشن بھارت کے ساتھ نہیں آیا, کیونکہ یہ پیٹنٹلی ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. اس کے بارے میں کوئی تفصیلی انالیسس کی بھی ضرورت کسی بھی دنیا کی کیپٹل کو نہیں تھی. جس طرح 5 اگست 2019 کا پریزیڈینشیل آرڈر 20-22 صفحوں کا تھا, اس دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک ٹریٹی جو اپر لوور رائپیرین کے حقوق کا تعین کر رہی ہے, اس کو آپ نے ہولڈ ان ابینس کر دیا, اس ٹریٹی سے باہر نکل پڑے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے انڈیا کا ساتھ ان معنوں میں نہیں دیا. پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ 2-3 لیگل مائل سٹونز ہیں جو انڈیا نے اسٹریٹجیز رول آؤٹ کی ہیں. ایک یہ لیٹر ہے جو کل پرسوں آیا ہے, جو ہم سب کے سامنے ہے, تو اس لیٹر کا یہ ایک اسٹریٹجی کی بیس پر ہے. اس سے پہلے
ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی اور ان کی ماڈیفکیشن کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی اور وہ لیٹرز آئے ہوئے تھے, ان کا رسپانس امپورٹنٹ ہے. 2 میٹرز آپ کے پینڈنگ ہیں وہاں پر ڈسپیوٹ ریزولوشن فورمز میں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کر اور پھر ساتھ ساتھ جی بی کا جو سارا ایشو ہے, بیکاز یہ 2 ڈفرنٹ ٹریکس پر, لیگل ٹریکس پر کام ہو رہا ہے. ایک کام ہو رہا ہے کہ آپ نے ٹائٹل انڈیا نے کلیم کیا ہے جی بی اور اے جے کے اور لداخ کا بھی, یوں انڈائریکٹلی انہوں نے چائنا کو کشمیر ڈسپیوٹ کا ایک فریق کے طور پر بنا لیا. اور دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پانی جو جی بی کے اوپر سے گزرتا ہوا پاکستان جا رہا ہے اس کی بابر ٹریٹی کو کسی طرح ختم کیا جائے تاکہ جو ان کا ٹائٹل ہے اوور جی بی وہ مضبوط ہو سکے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا پریمپٹ کریں معاملات کو, ان کو فاسٹ ٹریک کرنا چاہیے. شمشاد صاحب, اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک آپ کو فی الحال نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ اقدامات لیے تو گئے, لیکن اس طرح کی دنیا کی طرف سے ان کو بالکل جیسے نا آل آؤٹ سپورٹ نہیں ملی. امریکہ نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ ضرور دیے, لیکن سب لوگ بہت کوشش ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سفارتی کوششیں بھارت کر رہا ہے پاکستان کی کوششیں اس سے میچ کر رہی ہیں یا کچھ اور بھی کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا فارن آفس بڑی اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے اور انگیج کر رہا ہے. اس سے علاوہ جو اس وقت ہمارے لیے پرائرٹی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو جلدی سے آرڈر میں لائیں. پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, کیونکہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہماری تاریخ کا بدترین دور ہے. اس وجہ سے اور اسی وجہ سے انڈیا نے یہ موقع کا ایڈوانٹیج لے کر یہ سارا کچھ شروع کیا ہے. تو اس سے پہلے کہ انڈیا کوئی اور کرائسس کھڑا کر دے, ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا یہ اپنے پرابلمز امیڈیٹ طریقے سے حل کر کے اور ملک کو کھڑا کریں ایک مضبوط ملک کے طور پر. یہ بتا دوں کہ فوج کا رول ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری فوج نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی ہے اور ہماری فوج, ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی تینوں بہت دنیا کی بہترین فورسز میں ہیں. لیکن جب آپ اس قسم کی سچویشن سے کنفرنٹڈ ہوں جو آج ہے, اس میں فوج یا ایئر فورس یا سب ہمارے ادارے جو ہیں وہ کافی مجبور رہیں گے, اتنا آپریٹ نہیں کر سکتے اور کہیں غلط طریقے سے کوئی ایکشن ہو جائے جس سے کہ بہت بڑا حادثہ ہو جائے, وہ اس سے بچنا. آپ کی بات جو کہہ رہے کوئکلی کامران, کنکلوڈنگ نوٹ, یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ فی الحال بھارت کی طرف سے یہ ریش ڈیسیجن, میں اس کو ریش ڈیسیجن سے سمجھ دے ڈنٹ تھاٹ اٹ تھرو کہ بھائی اگر پانی روکنا بھی ہے تو اس کی کیا ٹیکنیکل ان کے پاس کیپیسٹی ہے, جو کہ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے نہیں ہے. کیا آپ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر دیکھتے ہیں کوئی کائنیٹک طور پہ, کائنیٹک فرنٹ پہ کوئی پیش رفت ہوگی یا خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ چیزیں اسکلیٹ کر رہی ہیں؟ یہ سنگن کیا ہے اس حوالے سے چیٹر کیا؟ پریڈکٹ کرنا تو آئی تھنک مشکل ہے کہ 72 گھنٹوں میں ہوگا یا 48 گھنٹوں میں ہوگا, لیکن جو ٹیمپو انہوں نے وہاں پہ بلڈ کیا ہے اور جس طرح بہار میں انڈین پرائم منسٹر نے انگریزی میں, ادروائز تقریر نہیں کرتے, ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں انہوں نے تقریر کی دنیا کو ایک میسج دیا, تو کچھ نہ کچھ تو وہ شرارت کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان آبویسلی کہا ہے کہ نہ صرف ہم رسپونڈ کریں گے بلکہ لاسٹ ٹائم تو بالا کوٹ میں جو بھی انہوں نے ایک کیا وٹ ایور, تو شاید اس دفعہ اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں آپریشن تو وہ ضرور کریں گے, کب ہوگا اس کی ٹائمنگ آئی تھنک دیٹ ریمینز ٹو بی سین. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. جب ہم بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو جو پانی کے حوالے سے ہمارے ساتھ واٹر ایکسپرٹس ہوں گے. سندھ طاس معاہدے کی افادیت کیا ہے, کیا اس کو اس سے آسانی سے فی الحال روکا یا معطل کیا جا سکتا ہے پانی کی پاکستان میں بہاؤ کو, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ اگر سندھ طاس معاہدے سے دستبردار ہو جاتا ہے بھارت اور پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. سب سے پہلے تو ایک آپ کے ساتھ اسٹڈی شیئر کرتے ہیں. ٹفٹس یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر حسن فرقان خان صاحب کی ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان آبپاشی کا نظام دنیا کے سب سے بڑے نظاموں میں سے ایک ہے اور یہ تقریباً مکمل طور پر مغربی دریاؤں کے بہاؤ کے متوقع وقت پر منحصر ہے. اگر اس مغربی دریاؤں کے بہاؤ میں ذرا سی بھی خلل پڑ جائے تو پانی کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا. میٹھے پانی کے اخراج میں کمی کی وجہ سے انڈس ڈیلٹا پہلے ہی سکڑا ہے.
اپ اسٹریم کے بہاؤ میں مزید غیر یقینی صورتحال اس تنزلی کو تیز کر سکتی ہے، جس کے نتائج ساحلی معاش اور ماہی گیری پر پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کی 1/3 بجلی پن بجلی سے حاصل ہوتی ہے، جو تربیلا، منگلا اور دیگر آبی ذخائر سے بہنے والے پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر اپ اسٹریم کے بہاؤ کو کم کیا جاتا ہے، یعنی سنتاس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کا پانی روکا جاتا ہے یا خراب وقت پر ہوتا ہے، تو یہ پیداواری صلاحیت میں کمی کر سکتا ہے۔ دریا کے اوقات میں کوئی کمی یا تبدیلی ریاست کو پانی کی تقسیم کے بارے میں سخت انتخاب کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس سے بین الصوبائی کشیدگی میں شدت پیدا ہونے کا خطرہ ہے، خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے درمیان، جہاں پانی کی تقسیم پر پہلے ہی سیاسی الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق اگر تعطل جاری رہتا ہے تو طویل مدت میں اس کا نقصان پاکستان کو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا ان دریاؤں پر جو ڈیمز، بیراج یا پانی ذخیرہ کرنے کے انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، ان کا ڈیزائن پاکستان کو مطلع کیے بغیر تبدیل کرے۔ معاہدہ معطل ہونے سے نہ صرف پاکستان کو، بھارت کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے پاس فی الوقت کوئی ایسا ذخیرہ یا وسیلہ نہیں ہے جہاں وہ ان دریاؤں کے اس پانی کو جمع کر سکے۔ سو قانونی طور پہ تو اگر آپ گنجائش نکال لیں، ٹیکنیکلی لگتا ہے کہ اس ڈیسیجن کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں گیا کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے۔ پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر حسن عباس صاحب، نصیر میمن صاحب، دونوں ماہر آبی امور کے، ان کی رائے ہم جانیں گے۔ اسٹوڈیو میں چونکہ حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں۔ پانی اگر بھارت روکنا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو یہ روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مذاق لوگ کر رہے ہیں جی کہ ٹوٹی بند کر دیں، ٹوٹی کھول دیں، آف کورس اٹس ناٹ لائک دیٹ، لیکن جن کو نہیں معلوم ان ایشوز کا، پانی روکنا، سنتاس معاہدے سے دستبردار ہونا، اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ پانی روکنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ آپ ریور کے آگے بہت بڑا ڈیم بنا دیتے ہیں، اور وہ ڈیم آپ ہر جگہ پہ نہیں بنا سکتے، وہ آپ ماؤنٹینز میں بنا سکتے ہیں، جہاں پہ گارج بنتی ہے اس کے آگے آپ ڈیم کھڑا کریں گے تو پیچھے پانی رک جائے گا، لیکن رکنے کے بعد جب وہ بھر جائے گا تو پھر اس نے نکلنا ہے، اور نکل کے اس نے پھر اپنے اسی راستے پہ چل پڑنا ہے۔ تو روکنے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دریا کا جو قدرتی بہاؤ ہے اس کے اوپر آپ کی اکانومی، آپ کا کلچر، آپ کی ایکولوجی، آپ کی ہائیڈرولوجی، وہ ساری اس کے اوپر بنی ہوتی ہے، اور اس سے آپ کا ایک ردم بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنے کا۔ آپ کی فصلیں اس کے حساب سے لگتی ہیں، سیزنز کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو روک لیں گے اور اس کے بعد میں آپ اپنی مرضی سے چھوڑیں گے تو آپ پانی کا نیچرل ردم توڑ کے آپ اس کو خود کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے، لیکن وہ بھی کسی حد تک آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیم انڈیفینٹ پانی تو نہیں سٹور کر سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ ادھر سے دریا کے آگے کوئی چھوٹا موٹا بیراج وغیرہ بنا کے یا اسی ڈیم میں سے آپ نہر بنا کے پانی کہیں دور لے جائیں اور اس دریا میں نہ آنے دیں۔ یہ دو طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ سو میمن صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں جو ایک موقف ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، خاص طور پہ ان مہینوں میں، تب پانی روک لیا جائے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے، شرنگیزی کرنی ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ جی کچھ وقت کے لیے پانی روک دیا جائے اور ایک واٹر بام کی طرح پانی کو پھینکا جائے۔ یہ میں مختلف تھیریز پڑھ رہی تھی، یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ سندھ تاس معاہدے کو سے دستبردار ہو کے اس کو اگر ہمارے خلاف استعمال کیا جائے، یہ ممکن ہے؟ حسن صاحب نے کہا کہ ٹیکنیکلی، تھیوریٹیکلی یہ آپ گیم بنائیں یا ڈائیورشن کریں، دو طریقے ہیں جو انہوں نے بتا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پرابیبلٹی کیا ہے۔ جو ویسٹرن ریورس ہیں، جہلم، چناب اور انڈس، سرے دست اس پہ اس کے اوپر انڈیا کے پاس کوئی ریڈی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، نہ ڈائیورٹ کرنے کو کینالز موجود ہیں، نہ بہاؤ روکنے کو بڑے ڈیمز موجود ہیں۔ ان کے پاس چناب کے اوپر اور جہلم کے اوپر کشن گنگا اور بغلیار کے دو چھوٹے ڈیمز ہیں جو شاید 0.1 0.2 ملین ایکڑ فٹ کے ہیں، اور وہ بیسیکلی ہائیڈل پاور جنریشن کے ہیں، وہ اسٹوریج کے نہیں ہیں، وہ رن آف دا ریور ہیں۔ ان سے پانی ان کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ان کو بجلی بنانی ہے، اور ویسے بھی ڈیم بھر جائے گا تو پھر تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس وقت تو کوئی ایسا انفراسٹرکچر ان 3 مغربی ندیوں کے اوپر انڈیا کے پاس ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے، اور اس طرح کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کئی برس لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کاسٹ انسٹیٹیوٹ کسی اور جگہ سے کوئی بنی ہوئی چیز کا لا کے جیسے فلائی اوور بنتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکے گا۔ اگر آج کوئی وار فوٹنگ پہ کام شروع ہو تو بھی میرا خیال ہے کوئی ڈیم بن تو 5-10 سال اگر کوئی بہت فاسٹ پیس پہ بنائے تب بھی اس کو لگ جائیں گے۔ مجھے امیڈیٹ چیلنج نظر نہیں آ رہا، بٹ سرٹنلی اگر یہ سچویشن پریویل کر جائے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگلے 5 سے 10 سال کے بعد
کوئی بھی ایسے اسٹرکچر بن سکتے ہیں جو پاکستان میں فلو کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. یہ جو جیلم اینڈ چناب کو یہ جو فی الحال ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ موجود نہیں رہے گا. اس سے بھارت کے ایٹ لیسٹ انٹینٹ یا سوچ کا اندازہ ہو گیا کہ اگلے 5 سے 10 سال میں وہ پانی کو ایز اے ٹول، ایز اے ویپن استعمال کرنا چاہتا ہے. سو یہ گارنٹی تو نہیں کہ بھارت بنا ہی نہیں رہا. میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں، جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے نا، اس نے بھارت اپر رائپیرین کو وہ تمام اختیارات دے دیے جن سے ایک لوور رائپیرین کو پروٹیکشن چاہیے تھرو دا ٹریٹیز. ٹریٹی کس 3 چیزوں سے بچاتی ہے لوور رائپیرین کو؟ ڈیم بنانے سے بچاتی ہے، یعنی کہ فلو کے روکنے سے بچاتی ہے، اس کی ڈائیورژن سے بچاتی ہے، اور پولوشن سے بچاتی ہے. اس ٹریٹی نے بھارت کو الاؤ کیا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز بنا سکتا ہے ایسٹرن اور ویسٹرن ریورز کے اوپر، اپ اسٹریم آف پاکستان. یعنی اس کے اوپر کوئی نمبر کی قید نہیں ہے کہ آپ نے 10 بنانے کے بعد 11واں نہیں بنانا. ٹھیک ہے، تو جہاں تک ڈیم بنانے کا تعلق ہے تو اس میں لوور ریپیرین از ناٹ ایٹ آل پروٹیکٹڈ. ٹھیک ہے، پھر آگئی بات ڈائیورژن کی. ڈائیورژن میں 100% ایسٹرن ریورز ڈائیورٹ کرنے کی اجازت اس کو دے دی، وچ از انپریسیڈنٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ انٹل ناؤ. کسی نے آج تک پورا دریا بند نہیں کیا. اور وہ جو 3 دریا بند ہوئے نا، وہ کوئی چھوٹے چھوٹے دریا نہیں ہیں. ہر دریا جو ہے کولوراڈو ریور سے سائز کو رائیول کرتا ہے. تو اٹ از ناٹ ٹریویل کہ 3 دریا انہوں نے بند کیے. تو اور اس کے علاوہ یہ تو دریا ہیں جو پہاڑوں سے نکل کے پلینز میں آتے ہیں اور پلینز سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ دریا ان کو روکنا اور ڈائیورٹ کرنا آسان تھا، ممکن تھا. اچھا، لیکن جو آپ کے پہاڑوں میں سے نکل کے دریا آتے ہیں، ان پہاڑوں میں سے نکلنے کے بعد آگے پہاڑ، وہ انڈیا سے نکل کے وہ پہاڑ ہی پاکستان میں آ گیا، تو اس پہاڑ کے بیچ میں اگر آپ نے ڈیم بنا دیا اس کو نکالیں گے کدھر سے؟ اگلے 5-10 سال میں آپ کو ہاں. لگتا ہے کہ وہ اچھا. ڈیم بنانا بھی آسان کام نہیں ہے؟ میں دوسرا پوائنٹ ابھی ڈسکس کروں. وہ بات تو ہوگی کہ ڈیم بنانا آسان نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ جو آپ کے ویسٹرن ریورز ہیں اس پہ ٹریٹی نے ان کو اجازت دی کہ اپ ٹو 7% پانی وہ یہاں سے بھی نکال کے لے جا سکتے ہیں. لیکن 65 سالوں میں وہ 7% پانی نہیں نکال سکے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. یعنی ان کو اجازت ملی ہوئی ہے 7% پانی نکالنے کی، وہ نہیں نکال کے لے جا سکے. اور اسی چیز پہ مودی صاحب جو پچھلے کئی سالوں سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا پانی پی جاتا ہے، ہمارے پانی پہ وہ چل رہے ہیں، ہم اپنی ایک بوند وہاں پہ نہیں جانے دیں گے. وہ اسی پانی کو ریفر کرتا ہے جو ان کو ویسٹرن ریورز میں سے ٹریٹی تو کہتی ہے کہ لے جاؤ، لیکن پریکٹیکلی بہت مشکل ہے اس کو لے کے جانا. مشکل کیوں؟ اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ٹریٹی ہے وہ لوور رائپیرین کو پولوشن سے بچاتی ہے. اب پولوشن کے سے ہم یہ ٹریٹی جو ہے یہ الاؤ کرتی ہے اپر رائپیرین کو کہ ان لمیٹڈ نمبر آف پولوشن پھینکتے جائیں پاکستان میں. 4 نالے جن کا ٹریٹی کے آرٹیکل 4 میں نام لے کے ذکر کیا گیا ہے، فضلکا ڈرین، شاہ سلمان ڈرین، قصور ڈرین اور ایک اور ہے ہڈیارہ ڈرین. یہ 4 ڈرینز ہیں جو ٹریٹی کہتی ہے کہ اس میں جو مرضی وہ پھینکتے رہیں، پاکستان ان کو مینٹین کرے گا. اور اس میں کیا پھینکیں گے کوئی قید نہیں ہے، کتنا پھینکیں گے کوئی قید نہیں ہے. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اس کو زیادہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں تو پاکستان ان نالوں کو چوڑا کرے گا اپنے ملک میں تاکہ وہ آتا رہے گند. اس کا پیسہ انڈیا دے دے گا، لیکن پاکستان پابند ہے کہ وہ چوڑا کرے گا انڈیا کے کہنے پہ. تو یہاں اس ٹریٹی نے نہ آپ کو پولوشن سے بچایا، نہ ڈائیورژن سے بچایا، نہ ڈیمنگ سے بچایا، بلکہ الٹا اس نے اپر رائپیرین کو یہ تمام رائٹس ان لمیٹڈ لیول پہ دے دی. صحیح، آپ کا نقطہ یہاں پہ آ گیا ہے. جو حسن صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت صورتحال تو ہے جو ماضی میں ٹریٹی ہوئی اس کے اندر جو پرابلمٹک ایریاز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہے میمن صاحب؟ کیا تو کیونکہ ہم بے فکر ہو جائیں 5-10 سال کوئی وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا نہیں ہے، بن نہیں سکتا؟ بے فکر کو تو میں بالکل نہیں کہوں گا. صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جو انڈس کا اگر آپ ٹریک دیکھیں گے نا انڈین سائڈ پہ، وہ لداخ سے جو گزرتا ہے کوئی 1100 کلومیٹر ہے. وہاں ڈیپ ریونس بھی ہیں اور یہ ہائیلی سیزمک زون بھی ہے. اور کل ملا کے لداخ اور کارگل میں 50-60 ہزار ایکڑ سے زیادہ اس وقت بھی ایگریکلچر نہیں ہوتی جو کہ سنو میلٹنگ پہ ہوتی ہے. تو اس سائڈ پہ مجھے امیڈیٹلی کیا میڈیم ٹرم میں بھی نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی کوئی اسٹرکچر بن سکیں. لیکن جہاں تک دوسرے پہلو ہیں، مثال کے طور پر ڈیٹا شیئرنگ کی وجہ سے آپ فلڈ کی ایڈوانس نوٹس ملتا ہے. اب فرض کریں انڈیا آپ کو ڈیٹا شیئر نہیں کرتا
बट डज नॉट मीन आज के दौर में इसकी मॉनिटरिंग इतनी मुश्किल नहीं है। इंडिया के रिवर के फ्लोज वो अपने कई वेबसाइट्स पे भी इसको डिस्क्लोज करने होते हैं, पाकिस्तान भी करता है। तो वो कोई हिडन डेटा नहीं है जो हमें नहीं मिलेगा। हाँ, कोई भरे हुए डैम आपसे दुश्मनी पे आ जाए और कल स्पिलवे खोल दे, कोई इतनी बड़ी जारियत पे आ जाए तो अलग बात है, वरना नॉर्मल पेस में मुझे इस पे कोई चैलेंज ऐसा मेजर नजर नहीं आ रहा। ये पॉलिटिकल प्रेशर के टैक्टिक्स हैं, बट मेरा ख्याल है ऑप्शन की हद तक तो ट्रीटी के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें आप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का भी ऑप्शन है अगर वो दोनों म्यूचुअली एग्री करें, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का भी है, वो भी म्यूचुअल है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इंडिया बातचीत करना बंद कर दे, इंडस कमीशन की मीटिंग की कमी ना करे, मुलाकात ही ना हो, तो ये म्यूचुअल डिस्कशन होगा कहाँ पे? तो वो एक लिम्बो आएगा सरेदस, मुझे इतना लग रहा है ये। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर हसन अब्बास मेमन साहब मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दी है, इस पर कितना नुकसान होता है इसका जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है वो भारतीय तैयारों और भारत की जानिब जाने वाली फ्लाइट्स के लिए फिलहाल बंद कर दी है। इससे नुकसान कितना होता है जी? 2019 में इंडिया के वजीर हवाबाजी थे हरदीप सिंह पुरी। उनने पार्लियामान को बताया था कि इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से $8 करोड़ का उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भारतीय वजीर ने बताया था कि दिसंबर 2019 के दौरान इस इकदाम से सफर का दौरानिया बढ़ा, सार्फिन के लिए टिकटें महंगी हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर बोझ बढ़ गया था। फिजाई हदूद पर पाबंदी की वजह से दिल्ली की परवाजें अहमदाबाद यानी बहर अरब की जानिब जाएंगी और वहां से ओमान की फिजाई हदूद में दाखिल होकर गल्फ पहुंचेंगी और परवाज के दौरानिये में 3 घंटे तक इजाफा हो सकता है। फ्लाइट्स पाथ नामी वेबसाइट पर एयर इंडिया की परवाजों की जांच से पता चला कि इंडियन एयरलाइन की अमरीका, यूरोप, लंदन, मशरक़ वुस्ता जाने वाली परवाजें 28 मिनट से 1 घंटे के दरमियान का वक्त पाकिस्तान की फिजाई हदूद में गुजारती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रोजाना औसतन 400 इंडियन परवाजें पाकिस्तान की हुदूद से गुजरती हैं। और कल कुछ लोगों ने इसको ट्रैक भी किया कि जैसे ही एयर स्पेस बंद होने का ऐलान हुआ तो एक भारतीय फ्लाइट थी जो कि शारजा से अमृतसर जा रही थी, उसको डिटूर लेना पड़ा, वो मुड़े और फिर दोबारा से हमने देखा कि वो एक नया रास्ता जो कि ज्यादा लंबा रास्ता है, फ्लाइट टाइम बढ़ा, इससे एयरफेयर्स बढ़ेंगे, मुसाफिरों को तकलीफ हुई, लेकिन उनको लंबा रास्ता लेके अमृतसर जाना पड़ा है। यही नहीं, क्रिकेट भी इससे मुतासिर हो रही है। जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा गया है कि कोई 2 तरफा क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान इंडिया, अगेन क्रिकेट का ये लॉस है, कल्चर का, सकाफत का लॉस है। फवाद खान साहब की एक फिल्म आ रही थी जो कोलैबोरेशन थी भारत के साथ, ये फिल्म अब रिलीज नहीं होगी। नीरज चोपड़ा को आज एक बयान जारी करना पड़ा जिसमें उसे कहना पड़ा कि अरशद नदीम जो है उसको बुलाया तो गया था लेकिन अरशद नदीम भारत नहीं आ रहे उनके एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो कल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये तमाम चीजें जंगों की गूंज से अफेक्ट होती हैं और आम इंसान की जिंदगी अजीरन होती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।